अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सूरह यूसुफ के अगले एपिसोड में आप सब लोगों का इस्तकबाल है। और यहाँ से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में एक दूसरा मोड़ आता है। पहला मोड़ तो उस वक्त आता है जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके बिरादरान घर से निकाल कर कुएं में धकेल देते हैं और कुएं से फिर वो मिस्र पहुँचते हैं। मिस्र में अजीज़ मिस्र के घर में रहने के बाद में यहाँ उनकी ज़िंदगी में दूसरा मोड़ आता है जब अजीज़ मिस्र की बीवी उन पर फरेफ्ता होती है और उन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। तो आज की ज़ेर मुताले आयात में इंशाअल्लाह ताला हम उसी वाक़े को समझने की कोशिश करेंगे और उसके लिए जो अरबी आयत है उसका मतन और उसके मानी मौलाना साहब आप लोगों के सामने रखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरावदतहु अल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही वग़ल्लक़तिल अबवाब वक़ालत हैत लक क़ाल मआज़ल्लाहि इन्नहु रब्बी अहसन मथवाय इन्नहु ला युफ्लिहुज़्ज़ालिमून। जिस औरत के घर में वो था वो उस पर डोरे डालने लगी और एक रोज दरवाजे बंद करके बोली, आजा। यूसुफ ने कहा, खुदा की पनाह, मेरे रब ने तो मुझे अच्छी मंजिलत बख्शी और मैं ये काम करूं, ऐसे जालिम कभी फलाह नहीं पाया करते। मोइन भाई जी, अब हम आयत नंबर 23 यानी 23वीं आयत से हम शुरू करते हैं। जी जैसा कि आपने तमहीद में बताया जी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की आजमाइश की एक घड़ी वो थी जी जिसमें हसद और नफरत की आग से वो निकले। भाइयों की तरफ से हसद और नफरत का मामला था। अब ये दूसरी आजमाइश है, दूसरा इम्तिहान है जो पहले इम्तिहान और पहली आजमाइश से ज्यादा शदीद तरीन है जी। इसलिए कि नौजवानी की हालत भी है और दावत गुनाह भी है और फिर तमाम समझिए कि मौके मौजूद है इस काम के करने के लिए। तो दूसरी बड़ी आजमाइश है जी। इस आजमाइश में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैसे उतरे, क्या है कुछ उसका आप पस मंजर थोड़ा नाजरीन के सामने पेश करते हैं। लेकिन अगर आप मुनासिब समझें और इसमें अगर कुछ ऐसे अल्फाज आए जी 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 सही से आपने फरमाया। तो इसमें वरावदतहुल्लती, असल में लफ्ज जो इसमें आया है रावद युराविदु मुरावदतन। रावदा कहते हैं कि इरादों में इख्तिलाफ और कशीदगी का होना, यानी दो लोगों के इरादे मुख्तलिफ जी, तो उसको मुरावदा कहते हैं। इसलिए यहाँ आया है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन्होंने बहलाने और फुसलाने की कोशिश की और बहलाया फुसलाया उसी वक्त जाता है कि जिसको कोई चीज कहा जाए तो उस पर वो आमादा नहीं हो तो गया, उसके लिए बहलाना उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अल्लती हुआ फी बैतिहा, बैत घर को कहा गया है, लेकिन बैत के असल माना है बात यबीतु बैतन, रात गुजारने को। और कुरान की दूसरी जगहों पे भी आया है वल्लदीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, तकरीबन मोइन भाई सूरह फुरकान में यानी जो लोग अल्लाह के लिए रात गुजारते हैं। तो बैत आमतौर से रात घरों में गुजारते हैं, इसलिए लफ्ज बैत घर के लिए इस्तेमाल होने लगा। गल्लक युगल्लिक, तगलीक कहते हैं दरवाजा बंद करने को, हालांकि अगलक युगलिक भी आता है लेकिन गल्लक कहते हैं एहतमाम से बंद करने को, और इगलाक कुफ्ल को भी कहते हैं। जी जी मिगला कुफ्ल को भी कहते हैं जी। तो अबवाब, बाब की जमा अबवाब दरवाजा। वकालत हैतलक, हैतलक के ताल्लुक से मुफस्सिरीन का और डिक्शनरी वालों का बहुत इख्तिलाफ है कि किस जुबान का लफ्ज है, कोई इब्रानी है, कोई कुछ कहते हैं। बहरहाल हैतलक का तर्जुमा है हलुम्मा इलैना, हलुम्मा इलैना जी, मेरी तरफ आ जाओ। माअज़ल्लाह, आज़ यऊज़ु, औज़न कहते हैं पनाह मांगने को, इसलिए हम लोग अऊज़ु बिल्लाह कहते हैं अल्लाह की पनाह में। माजी मस्दर है यानी अल्लाह की पनाह। इन्नहु रब्ब, रब कहते हैं परवरिश करने वाले को, ये ज्यादातर अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है और कभी कभी आम इंसानों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं या आका के लिए इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में भी इस तरह इस्तेमाल करते हैं, अरबाब चमन जी, यानी चमन वाले जी।
اور مسوایون کہتے ہیں وہ پناہ دے مطلب ٹھکانہ دینے، ٹھکانے، مسول للمتکبرین یا رہنے کی، مستقل رہنے کی جگہ جی کو جی بھی ٹھکانے مسوا وہ کہتے کہتے ہیں۔ انہ لا یفلح الظالمون، افلح یفلح افلاح میننگ کامیاب ہیں۔ جی ہونا۔ جی معین بھائی اب ہم سوچتے ہیں ناظرین کے سامنے اس کا کچھ خلاصہ جی کیا ہے۔ مولانا، یہ جو پوری آیت ہے، جو ایک آیت ہے، اس میں بہت سارے نصیحتیں ہیں ہم لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے اور اس پر غور و فکر کرنے کے لیے۔ تو پہلا سا تھوڑا سا پس منظر میں ناظرین کے سامنے رکھوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام، جن کے بارے میں پچھلی نشست میں بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ معراج کی جو حدیث ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جتنا حسن اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں بانٹا ہے اس میں سے آدھا حسن جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا تھا، یعنی وہ اتنے حسین اور جمیل تھے اور نبی بھی تھے، تو ظاہری بات ہے کہ ان کی جو بھی پرسنالٹی رہی ہوگی، اور وہ پرسنالٹی بہت ہی خوبرو پرسنالٹی تھی، اور وہ اسی عزیز مصر کے گھر میں پلے بڑھے، اور پلنے اور بڑھنے کی وجہ سے ایسے بہت سارے مواقع آئے ہوں گے کہ جب عزیز مصر کی بیوی ان کو دل دے بیٹھی اور ان سے وہ تعلقات قائم کرنا چاہتی تھی۔ تو یہاں یہ جو پوری آیت ہے اس کے اندر یہی ہے کہ وہ اس کے طرف مائل ہوئی اور وہ چاہتی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی ان کے طرف مائل ہوں یا قصد کریں۔ اسی ارادے سے ایک دن جب اس نے موقع دیکھا تو اس نے دروازوں کو، یہاں ابواب کا لفظ لایا گیا ہے، مطلب نہ صرف ایک دروازہ بلکہ اس نے چاروں طرف سے جو ہے دروازوں کو اچھی طریقے سے بند کیا، جیسا کہ آپ نے غلق کے باب میں کہا، اچھی طریقے سے بند کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی۔ اور اس گناہ کی دعوت کے بعد میں جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک لفظ کے اوپر غور کریں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اور حضرت یوسف علیہ السلام جو ایک نبی تھے اور انہوں نے شایان شان کس طریقے سے اس گناہ کے کام میں شریک ہونے سے انکار کر دیا اور اس عورت کو شرم دلانے کی کوشش کی، کیونکہ یہاں ربی سے مختلف اقوال مراد ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بھی دیکھیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں ایسا کوئی کام کروں جو ظلم پر مبنی ہوگا، اور ظلم کرنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ تو یہاں زنا کو کیوں ظلم کہا گیا ہے، انشاءاللہ تعالی اس پر بھی ہم معین بھائی اس آیت میں ہم دو چند باتیں اور غور کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام، بہرحال ہر ایک کو معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو گویا کہ یہ عزیز مصر کے صاحبزادے نہیں تھے، ایک بات کلیئر ہے، اور یہ ان کی ماں نہیں تھی۔ تو گویا جو سلبی بیٹا نہیں ہوتا ہے اس سے بہرحال پردہ کرنا ضروری ہے، اسلامی شریعت میں بھی یہ بتایا گیا ہے، اور تقریباً اسی وجہ سے منہ بولے بیٹے کے تعلق سے اسلام نے اتنے سخت قوانین لائے۔ جی جی۔ اور ایک بات مولانا جو آپ نے لائی وہ بڑی اچھی لائی کہ بچہ کتنا بھی خوبصورت ہو، ایک ماں کے دل میں اپنے سلبی بچے کے متعلق اس قسم کی خواہشات کبھی جنم نہیں لیتی، اور وہ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتی کہ وہ اپنے خوبصورت اور جوان بیٹے کے ساتھ میں اس قسم کا کوئی جنسی میلان رکھے۔ ہاں وہی بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ حضرت یوسف، یہ اسلام نے جو ہے منہ بولے بیٹے کے لیے جو اتنی پابندیاں لگائی ہے یہ تو ابھی کی بات ہے۔ اب اس آیت سے اگر غور کریں ملاوے تو اسلام گویا کہ فطرت کا مذہب ہے۔ اب آگے ہم آتے ہیں ربی انہ ربی احسن مثوایا، کہ بے شک وہ ہمارا رب ہے۔ اس میں مفسرین کی دو آرا ہے۔ معین بھائی دو آرا وہ کون کون سے رائے ہیں ربی کے تعلق سے؟ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہاں رب سے مراد حاکم ہے، یا وہ عزیز مصر ہے جس نے ان کو پال پوس کر بڑا کیا۔ تو وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ جس شخص کے مجھ پر اتنے احسان ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس کے احسانوں کے بدلے میں اس پر یہ ظلم کروں کہ میں اس کی بیوی کے ساتھ میں اس قسم کا معاملہ کروں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ ایک نبی ہونے کی حیثیت سے رب کا لفظ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے کہ جس رب نے ان کو اس کنویں سے نکال کر ایک اتنے زبردست مقام پر پہنچایا اور ان کی پرورش کا انتظام کیا، اور وہ اتنی ممتاز اس جگہ پر جانے کے بعد میں ہو گئے، تو وہ ایسا کوئی کام کس طریقے سے کر سکتے ہیں جو
ایک گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتا ہو. تو بعض مفسرین نے یہاں رب سے مراد اللہ تعالیٰ لی ہے. جی 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 گویا کہ رب جی یعنی اگر یوسف علیہ السلام رب سے آقا کو، دنیاوی آقا کو مراد لے رہے ہیں جیسا کہ بعض مفسرین نے کہا ہے، تو گویا کہ ایک طریقے سے جو بھی وہ عورت تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کو لبھانا چاہ رہی تھی، گویا ایک طریقے سے اس کی فکر اور افکار پہ ایک تماچا تھا کہ اس نے تو چند سال مجھے پالا، تو میں اتنا خیال کر رہا ہوں، اور جس کے تو گدی پہ بیٹھی ہوئی ہے اور عیش کر رہی ہے، تمام تصرفات اس نے دے رکھے ہیں، تم ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر. اور مولانا دوسری بات جو آپ نے پہلے کہی تھی، میں اس کو ایک بار دوبارہ دہرانا چاہوں گا کہ غیر محرم کے ساتھ خلوت میں رہنا، جی خلوت میں رہنا جو ہے بہت سختی سے اس کی ممانعت کی گئی ہے. جی اور یہاں تک کہ ایک حدیث کے الفاظ تو یہ آتے ہیں کہ خاوند کا بھائی تو عورت کے لیے موت ہے. جی جی یعنی الحم والموت، یہ الفاظ ہے. اور ایک حدیث اور ہے موین بھائی کی، اگر ایک دو غیر محرم عورت اور مرد ایک ساتھ ہوتی، تیسرا شیطان. آج کے معاشرے میں جو ہے ہمارے نزدیک اس قسم کی باتیں بہت عام ہو گئی ہیں. اس کے جو اثرات معاشرے میں واقع ہو رہے ہیں اور جو ہماری نظروں سے گزرتے رہتے ہیں، وہ میں ضرورت بھی نہیں سمجھتا کہ اس کو ناظرین کے سامنے بیان کیا جائے. ہم لوگ سب واقف ہیں کہ آج معاشرہ کس حال میں ہے اور کس دور سے گزر رہا ہے. دوسری اہم بات میں ناظرین کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گا کہ بہت سارے مفسرین نے عزیز مصر کی بیوی کا نام بتانے سے یا اس کا ذکر کرنے سے اعتراض کیا ہے. جی اور اس کی وجہ غالباً یہ نظر آتی ہے، اور میں نے بھی کسی تفسیر میں یہ پڑھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس عورت کا پردہ رکھنا مناسب سمجھا اور اتنی بار اس کا ذکر کیا اور کہیں بھی اس کا نام زلیخا نہیں لایا ہے، تو ہم کیوں خواہ اس کو اس نام سے یاد کریں اور اس کو ظاہر کریں. جی اور میرے خیال سے اس کا نام زلیخا جو ہے وہ تلمود سے اخذ کیا گیا ہے. قرآن مجید اور احادیث کی کسی بھی کتاب میں عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا نہیں آیا. اس میں قرآن مجید ہم کو ایک اور بھی درس دینا چاہتا ہے کہ کس طریقے سے بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ میں ہم کو معاملے کو بیان کرنا چاہیے کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ، کسی کی عزت و آبرو جو ہے داؤ پہ نہ لگے اور بدنامی ہو. موین بھائی ایک بات اور اس آیت میں سمجھنے کی ہے کہ انہ لا یفلح الظالمون، کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے ہیں. تو ظلم تو عام طور سے اردو میں کہتے ہیں کسی کو ستانے پریشان کرنے کو، اور عربی میں کہتے ہیں کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کا دوسری جگہ پہ رکھنا، یعنی جس چیز کا جو حق ہے وہ حق نہ دیا جانا. اسی لیے شرک کو ظلم عظیم جو کہا گیا ہے کہ شرک ظلم عظیم ہے، کیونکہ ہم اللہ کی جگہ پر کسی اور کو اس کی صفات میں یا اس کے حقوق میں شامل کرتے ہیں. اسی لیے شرک کو جو ہے ظلم عظیم کہا گیا ہے. تو یہاں جو ظلم کہا گیا ہے زنا کو، مولانا اس میں سب سے پہلا نقطہ جو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ جب ایک شخص زنا کرتا ہے تو خلط نفس ہوتا ہے. مطلب ایک خاندان کا بچہ دوسرے خاندان میں شامل ہو جاتا ہے، اور یعنی نسب جو ہے یہ مخلوط ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہم جس عورت کے ساتھ میں زنا کرتے ہیں، ہم اس کے شوہر پر بھی، اس کے بھائی پر بھی، اس کے گھر والوں پر بھی ظلم کرتے ہیں. اور اسی لیے زنا سے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ہم سب کو باز رکھا ہے. جس طریقے سے ہم نہیں چاہتے کہ کوئی دوسرا انسان ہماری کسی خاتون سے زنا کرے، اسی طریقے سے ہم کو بھی چاہیے کہ ہم کسی اور خاتون کے بارے میں یہ نہیں سوچے کہ ہم اس کے ساتھ میں زنا کریں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ لا تقربوا الزنا، کہ تم زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. اور ایک بہت پیاری بات جو ایک مفسر نے لکھی ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ چوری سے روکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو چوری سے روکا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ
کروڑوں انسانوں کو چوری کرنے سے روکا ہے اور تمہارے مال کو ان سے محفوظ کر دیا. اگر تم چوری کرنے سے باز نہیں آؤ گے تو تم یہ کیسی توقع رکھ سکتے ہو کہ دوسرے لوگ تمہارا مال چرانے سے دور رہیں گے. اسی طریقے سے اگر تم دوسروں کی عورتوں کی عزت کے ساتھ میں کھلواڑ کرو گے اور تم اگر باز نہیں آتے تو تم یہ توقع کیسی رکھ سکتے ہو کہ دوسرے لوگ تمہاری عورتوں کی عزتوں اور ناموس اور عصمت کو محفوظ رکھیں گے یا اس کے ساتھ میں نہیں کھیلیں گے. موین بھائی، اس دور میں جو رضامندی والی بات ہے کہ اگر دونوں رضامند ہو تو کرنا گورنمنٹ نے، حکومتوں نے جائز قرار دے دیا گیا. یہاں یہ بات ہے کہ دو ہی ہیں، دو جنس ہیں. گویا کہ اگر نعوذ باللہ اگر یوسف علیہ السلام کی رضامندی کا معاملہ ہوتا تو بھی یہ ظلم تھا، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں ایسا کرتا ہوں تو گویا کہ یہ ظلم ہے اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے. تو صرف یہ حقوق العباد بھی نہیں ہے بلکہ اللہ سے بھی متعلق ہے. اس لیے اگر رضامندی کے ساتھ بھی اگر کیا جائے تو بھی یہ حرام ہے اور قابل گرفت یہ چیز. بالکل. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں. در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. ہم یا ہمن کی میننگ آتی ہے ارادہ کرنا جی. اور اس کے بعد اس میں آیا ہے برہان. برہان کہتے ہیں دلیل اور حجت کو. اور صرف یصرف صرفن کی میننگ پھیرنا جی. اور سو اور فحشا دونوں برائی کے لیے آتا ہے، لیکن سو کہتے ہیں ایسی برائی کو جو برائی ظاہر نہ ہو، یعنی فحش نہ ہو، کھلی ہوئی نہ ہو. برائی تو ہو بہرحال تمام لوگوں کی نظروں کے سامنے نہ ہو. اور فحشا ایسی برائی کو کہتے ہیں جو کرنے والے بھی اسے برا سمجھے اور کھلی ہوئی برائی. اور مخلص اخلص یخلص اخلاص کہتے ہیں چننے کو. مخلصین یعنی وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے چنندہ بندوں میں سے تھے. موین بھائی اس میں وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ یہ آپ نے تو پہلے ہی بہرحال اچھا کیا جو آپ نے کہہ دیا کہ نام نہیں لینا. ابھی میری زبان پہ نام آ رہا تھا کہ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ اور اس عورت نے ارادہ کر لیا. اور وَلَقَدْ ہَمَّ بِهَا اور یوسف علیہ السلام نے ارادہ کر لیا. ترجمہ یہی لگ رہا. حالانکہ انہوں نے ترجمہ بہت اچھا کیا ہے کہ یوسف بھی ارادہ کر لیتے اگر رب کی برہان نہ دیکھتے. تو لولا کا تعلق اگر پہلے سے مانا جائے تقریباً مفسرین نے کہا بھی ہے کہ اس میں تقدیم اور تاخیر کا فرق ہے. اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی مثال انہوں نے پیش کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ قصص میں فرماتا ہے لولا ربطنا قلب. اگر ہم اس کے قلب کو مربوط نہیں کرتے یا مضبوط نہیں کر دیتے تو عین ممکن تھا یا کہ وہ اس راز کو اگل دیتی. تو یہاں بھی اسی قسم کا معاملہ ہے کہ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا میں جو ہے مولانا ایک بات اور بھی قابل ذکر ہے کہ اگر دونوں نے ایک دوسرے کا ارادہ کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو الگ الگ بیان نہیں کرتا. تسنیہ کے ساتھ تسنیہ کا صیغہ لا کر جو ہے وہ اس کو بیان کرتا. اور دوسری بات اس ہمت کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے لقد لایا ہے جس میں جس میں خاتون کی یہ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے تھے کہ اس عورت نے تو بلا شبہ قصد کیا، ارادہ کیا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے اس قسم کا تعلق قائم کرے. لیکن وہ جو ہم آیا ہے اس کے بارے میں مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ عربی زبان میں یہ لفظ وسوسے یا خیال کے آنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور انہوں نے ہمو کا جو لفظ ہے قرآن مجید میں جہاں جہاں استعمال ہوا ہے اس کی مثالیں مفسرین نے پیش کی ہے. تو یہاں انہوں نے یہی کہا ہے کہ ان کے دل میں یہ خیال یا وسوسہ آتا لیکن اس سے قبل جو ہے اللہ تعالیٰ کی برہان یا دلیل انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھ لی. تو وہ وسوسہ اور قصد کرنا یا ارادہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے. گناہ کا وہ خیال بھی ان کے
ذہن میں اور ان کے دل میں نہیں آیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی عصمت کو محفوظ رکھتا ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک برہان بتایا، ایک دلیل بتائی، اور اس کی وجہ سے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذہن میں وہ وسوسہ یا گناہ کا وہ خیال بھی آنے سے رک گیا۔ برہان کے تعلق سے زیادہ تفصیل میں نہ جائے، لیکن لوگوں کے ذہن میں آنی چاہیے کہ برہان کہتے ہیں دلیل کو، اور دلیل کچھ بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ نظر آ جانا، یا بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو نظر آئے کہ ان کے انگلیاں ان کے دانتوں کے درمیان تھی، مطلب وہ تعجب کا اظہار کر رہے تھے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے، اور میرے خیال سے یہ بہت ساری روایات ہیں جو مختلف تفسیروں کے اندر جمع کر دی گئی ہے، کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے چھت کی طرف دیکھا تو ان کو قرآن مجید کی یہ آیت نظر آئی، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ تم زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، کیونکہ زنا جو ہے وہ برا راستہ ہے۔ تو یہ سب باتیں جو ہیں برہان کی تعویل میں مفسرین کی طرف سے لائی گئی ہے، اور اس سلسلے میں ہم کو صرف یہی سمجھنا چاہیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک نبی تھے، اللہ کے نبی تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی عصمت کی حفاظت کی ہے۔ کوئی گناہ کبیرہ یا صغیرہ کا ارتکاب کرنا تو بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ ایسی کوئی لغزش ہونے سے پہلے ہی اپنے نبی کو جو ہے اس کام سے یا اس گناہ کے یا اس معاصی کے خیال آنے سے بھی پہلے جو ہے ان کو بچا لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ معین بھائی، یہ بیان القرآن میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال انہوں نے دیا ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ سے ہو اور بہت تیز گرمی ہو، بہت تیز پیاس لگ رہی ہو، اور کچھ لوگ پانی پی رہے ہوں یا شربت رکھی ہوئی ہو، تو وہ آدمی جو روزہ سے ہے بہرحال چاہت تو اس کو بھی ہوگی شربت پینے کی، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ باوجود وہ نہیں پیے گا۔ نہیں پینا تو دور کی بات، اگر کوئی زبردستی اس کے منہ میں اڈیلے گا تو بھی اس سے لڑ بھیڑے گا۔ بالکل، یعنی وہ چاہت کا ہونا وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ روزہ توڑنے کا ارادہ کرے۔ بالکل، یعنی چاہت کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ روزہ توڑنے کے بارے میں سوچے بھی، ارادہ دور کی بات، بلکہ اگر کوئی زبردستی اس کے منہ میں ڈالے تو بھی اس سے وہ مزاحمت کرے گا۔ تو یہ صورتحال یہاں کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ اگر زبردستی بھی کیا جاتا تو نبی ہونے کے ناطے بہرحال وہ اس سے بچ جاتے۔ اور دوسری بات مولانا، گناہ اور نیکی کے متعلق جو ایک حدیث ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ایمان والوں پر، وہ اس موقع پر بتانا میں مناسب سمجھتا ہوں، اور وہ حدیث یہ ہے کہ جب ایک بندہ مومن کسی نیکی کا خیال کرتا ہے تو اس کے اعمال نامے میں اس نیکی کے خیال پر اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جب وہ نیکی کرتا ہے، وہ اچھا کام کرتا ہے، تو اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس کے برخلاف اگر ایک مومن بندہ کسی گناہ کا کام کرنے کا خیال بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں گناہ نہیں لکھتا، الا یہ کہ وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، اور گناہ کر بیٹھنے کی شکل میں صرف اسی گناہ کا جو ہے عذاب یا اس گناہ کو وہ لکھ دیتا ہے۔ لیکن اسی حدیث میں آگے چل کے آتا ہے کہ اللہ کے ڈر سے اور اللہ کی خشیت سے اپنے گناہ کرنے کے ارادے کو اگر وہ ترک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا شمار نیکی میں کرتا ہے، اور اعمال نامے میں اس کے نیکی لکھ دی جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ایمان والوں پر۔ اور مولانا یہاں ایک آخری جو بات یہاں کہی جا رہی ہے، مخلصین کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، میرے خیال سے اس کے بارے میں ہم ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ دیکھیے کتنا بڑا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو چن لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی ایسی مدد فرماتا ہے کہ شیطان بھی ایسے لوگوں کو بہکانے سے قاصر رہتا ہے۔ آپ مولانا یاد کیجئے اس چیلنج کو جو شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا تھا کہ میں ان کے آگے بیٹھوں گا، میں ان کے پیچھے بیٹھوں گا، دائیں بیٹھوں گا، میں ان کے بائیں بیٹھوں گا، اور میں ان کو ورغلاؤں گا، ان کو میں پھسلاؤں گا،
इल्ला इबादका मिनहुम मुखलस, जी कि सिवाय उन बंदों को जो तेरे बहुत ही मुखलिस चुने हुए बंदे होंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि शैतान के वरगलाने से बच जाएं, हम गुनाहों के काम करने से बच जाएं, तो हमको अल्लाह ताला की बंदगी और अल्लाह ताला के उसी तरीके से बंदा बनना पड़ेगा जैसे कि बंदगी का हक होता है। और तभी जाकर जो है अल्लाह ताला हमको शैतान के खिलाफ जो है वो मदद और नुसरत अता फरमाएंगे कि हम गुनाह करने से बाज रह जाएं। जी जी बिल्कुल सही बात। यानी ये आयत जो है ना, कज़ालिक लिनस्रिफ़ अन्हु स्सूअ वल फ़हशा, जी, और उसके बाद ये है कि हमारे चुनिंदा बंदों में से थे, गोया कि अगर हम भी वो काम करें तो हमसे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत सू फहशा यानी ऐसे गुनाह जो छुपे हुए हों या ऐसे गुनाह जो जाहिर हों, सबसे अल्लाह ताला हमारी भी हिफाजत फरमाएगा। बहुत अच्छी बात आ गई है आज के इस आयत की तफसीर में। अब हम आगे चलते हैं। वस्तबक़ल बाब वक़द्दत क़मीसहु मिन दुबिर व अल्फ़या सय्यदहा लदल बाब क़ालत मा जज़ाउ मन अरादा बि अहलिका सूअन इल्ला अन युस्जना व अज़ाबुन अलीम। तर्जमा, आखिरकार यूसुफ और वो आगे पीछे दरवाजे की तरफ भागे और उसने पीछे से यूसुफ का कमीज खींचकर फाड़ दिया। दरवाजे पर दोनों ने उसके शौहर को मौजूद पाया। उसे देखते ही औरत कहने लगी, क्या सजा है उस शख्स की जो तेरी घरवाली पर नियत खराब करे? इसके सिवा और क्या सजा हो सकती है कि वो कैद किया जाए या उसे सख्त अजाब दिया जाए। मौलाना यहाँ सबक जो है, सबक की मानी होती है चलने में आगे बढ़ जाना। अच्छा, इस्तबक यस्तबक तो इस्तिबाक कहते हैं दौड़ लगाने को, सबकत करने को। और ये चीज इस तरह की आयत वो उस वक्त भी आई है जबकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा था कि कुन्ना ज़हबना नस्तबिक व तरकना यूसुफ इंद, यानी हम दौड़ में आगे निकल गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने सामान के पास छोड़ दिए। और उर्दू में भी मुसाबकत करना जो है जी उर्दू में वो इस्तेमाल होता है। और कुरान मजीद में बहुत सारी जगहों पे फस्तबिकुल खैरात का भी जुमला आया है कि अच्छे कामों में जो है वो आप एक दूसरे के ऊपर सबकत ले जाएं, तो सबकत ले जाना भी जो है वो इस्तेमाल होता है। और ये कद्दा यकुद्दु कद्दन कहते हैं, तूल में काटने को, लंबाई से काटने को कद्दा यकुद्दु कद्दन कहते हैं जी। और इसीलिए इंसान के लिए कद्दो कामत बोलते हैं, इंसानी लंबाई में होता है ना, कद्दो कामत बोला जाता है। अल्फया अल्फा युल्फी इल्फान कहते हैं पाने को, यहाँ पर ये तस्निया है, तस्निया मतलब कि दो का जिक्र है, यानी दोनों ने पा लिया। सय्यदहा, देखिए क्या इंशाल्लाह ये तफसीर में बात आएगी कि अल्फा सय्यदहा लदल बाब की दरवाजे पर पा लिया। कालत मा जज़ाउ मन अरादा, अराद युरीदु इरादतन, इरादा करने को कहते हैं, और असजन युसजिनु इसजान, कैद करने को कहते हैं। अब हम चलते हैं आयत की तरफ। जी। वस्तबक़ल बाब, और ये तस्निया का सेगा इस्तेमाल हुआ है। मोइन भाई आपने सही कहा कि अगर तस्निया मतलब दोनों मिलजुल करके करने वाले कोई काम हो तो एक साथ तस्निया अल्लाह रब्बुल इज्जत लाते, लेकिन हमत बया हम्मा बया दोनों अलग बयान किया, और यहाँ पर एक साथ बयान किया। एक अपने आप को बचाने के लिए भाग रहे हैं और दूसरा पकड़ने के लिए, लेकिन भागने में दोनों शरीक हैं। जी। तो दोनों भागे दरवाजे की तरफ दौड़े, यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी मुदाफियत के लिए भागे, अपने आप को बचाने के लिए भागे, और ये औरत जो है उनको पकड़ने के लिए जो है भागी। अब लोग हमारे नाजरीन जो है खयुल में लाकर सोच सकते हैं कि एक मर्द भाग रहा है और एक औरत जो है उसको पीछे से पकड़ रही है, और उसके हाथ में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता आ जाता है। और चूंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जबरदस्ती आगे बढ़ना चाहते हैं, और उस रस्साकशी में जो है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से जो है वो फट जाता है। और जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं तो सामने अजीज मिस्र को पाते हैं, और अजीज मिस्र को पाने के साथ में जो है वो औरत जो है पूरा इल्जाम जो है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर लगाती है, और अपने शौहर से ये कहती है कि वो तो मासूम है, और फिर ये भी बहतान तराशी करती है कि उस शख्स के साथ में क्या किया जाए जो तुम्हारी बीवी या तुम्हारे अहले खाना के साथ में बुराई का मामला करना चाहता हो, सिवाय इसके कि उसे कैद कर लिया जाए या उसे कोई सजा दी जाए। तो मौलाना इस एक आयत में अल्लाह ताला ने हमारे लिए
بہت ساری نصیحتیں رکھی ہیں. جی جی ایک نصیحت تو یہ ہے کہ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام اس جگہ سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں گناہ کا ارتکاب ہونا یا گناہ کا ہونا ممکن تھا. بلکہ اگر نبی نہ ہوتے یہ جی نبی جی کے علاوہ کوئی دوسرا فرد ہوتا جی تب بہرحال بچنا بہت ہی بہت مشکل مشکل تھا. یہ تو نبی تھے اور نبی جی کے ساتھ نور یزدانی ہے جی اس لیے بچے. تو ایک سبق تو ہمارے لیے جی جی. یہ ہے کہ ہم پہلے تو اس جگہ پر جائیں ہی نہیں جہاں گناہ ہوتا ہو یا جہاں گناہ ہونے کا احتمال ہو, یا ہم اگر دفعتاً یا انسیڈنٹلی جو ہے ہم اگر کسی ایسی جگہ پر جائیں جہاں گناہ کا کوئی کام ہو تو سب سے پہلے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو وہاں سے باہر نکال لائیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کرامہ. جی دوسری بات یہ ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں ہم کو ہر ممکن کوشش کرنا ہے کہ نامساعد حالات ہونے کے باوجود ہم میں جتنی طاقت ہے اور ہم میں جتنی قوت ہے ہم اس کے مطابق عمل کریں. جس طریقے سے بالکل صحیح. حضرت یوسف جان رہے تھے کہ دروازے بند کر دیے گئے ہیں, اور بعض تفاسیر میں یہ بھی آیا ہے کہ چونکہ وہ غلقہ کا لفظ لایا ہے باقاعدہ اس کو تالا لگایا گیا تھا, قفل لگایا گیا تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام یہ بھی جانتے تھے کہ دروازہ بند ہے, اس پر قفل لگایا گیا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ دروازے کی طرف بھاگے. ایک اہل علم اور ایک عارف باللہ کا ایک واقعہ آتا ہے, میں نے کسی تفسیر کی کتاب میں پڑھا تھا کہ وہ جیل خانے میں تھے, تو ہر جمعہ کے روز وہ جمعہ کا غسل کرتے تھے, تیاری کرتے تھے, اور پھر اس کے بعد میں وہ جیل خانے کی دروازے تک آتے تھے اور کہتے تھے جتنا ممکن ہے اللہ تعالیٰ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جو تیاریاں کرنا ہوتی ہے وہ تیاریاں میں کر رہا ہوں, لیکن یہ جیل خانے کا دروازہ مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں باہر جا کر جمعہ کی نماز. بہت اچھی بات ہے. مطلب آدمی کے پاس میں جو کچھ بھی ہے آدمی اتنی کوشش بہرحال آدمی کو کرنا چاہیے, اپنی استطاعت بھر گناہوں سے بچنے کی یا نیک کام کرنے, دونوں میں سے ہر ایک کے لیے اپنی استطاعت بھر کوشش کرنی. جی. اور تیسری بات جو اس آیت میں جو سامنے ہمارے آتی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا گیا, بہتان تراشی ہوئی, تو وہ خاموش نہیں رہے. جی جیسا آگے بھی آئے گا ہم پڑھیں گے, میں نے اس بات کو اسی میں شامل کر لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی صفائی پیش کرتے ہیں. تو انسانیت اور شرافت یہ نہیں ہے کہ اگر ہم پر کوئی بہتان تراشی ہوتی ہے یا ہم پر کوئی الزام لگایا جاتا ہے تو ہم خاموشی سے اس کو سہ جائیں اور اپنی صفائی میں جو ہے کچھ بیان نہ کریں. اور چوتھی بات جو آگے کی آیت میں آئے گی جو میں ابھی بتا رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے آگے کی آیت میں یہ آتا ہے کہ انہی کے گھر میں سے ایک شخص ہوتا ہے جو بہت ہی معتبر اور بڑی عمر کا آدمی تھا, بلکہ اس خاتون کا کوئی رشتہ دار تھا, اور جو یہ مشورہ دیتا ہے یا یہ ان کو کہ دونوں جو ہے اپنی اپنی صفائی میں بات کر رہے تھے, اور انہوں نے اس سے یہ کہا کہ اگر یہ قمیض جو ہے پیچھے سے پھٹی ہوئی ہو تو عزیز مصر کی بیوی غلط ہے, جھوٹی ہے, اور اگر یہ قمیض سامنے سے پھٹی ہوئی ہو تو حضرت یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں. تو یہ قرآن نے پہلی مرتبہ سرکمسٹانشل ایویڈنس یعنی قرائن کی مدد سے فیصلہ کرنے کا جو یہ بتایا ہے, گر بتایا ہے, یہ قرآن مجید نے پہلی مرتبہ آج سے 1400 سال پہلے کہ ایک قاضی جو ہے قرائن کی مدد سے اور سرکمسٹانشل ایویڈنس کی مدد سے جو ہے اپنا فیصلہ کر سکتا ہے. یہ چار باتیں جو ہے اس دو آیتوں میں سامنے آتی ہیں جو میں چاہتا تھا کہ ان کے سامنے میں بیان کروں. موین بھائی اس میں دیکھیے الفیا جو ہے تسنیہ کے لیے استعمال ہوا, یعنی دونوں نے پا لیا. جی جی. اور سیدہ ہا کی ضمیر جو ہے صرف عورت کی, یعنی الفیا سیدہما ہونا چاہیے کہ دونوں نے اپنے آقا کو پا لیا, اس لیے کہ یوسف علیہ السلام بھی تو بہرحال ان کے آقا تھے اور وہ ان کے شوہر تھے. یا زوجہا ہونا چاہیے تھا, اس نے اپنے شوہر کو پا لیا. لیکن یوسف علیہ السلام نے
اس عورت کو کہا تھا کہ جس نے ہماری پرورش کی ہے جی اور جس نے ہماری دیکھ ریکھ کی ہے اس کے ساتھ خیانت کری بڑا ظلم ہے. جی یہ احساس اجاگر کرنے کے لیے کہ جس کو پایا اس عورت نے دروازے پہ وہ اس کا شوہر تھا، وہ اس کا آقا تھا آقا تھا. اور آقا کے احسانات اس پہ تھے جی اور اسی کی عزت میں خیانت کر رہی تھی. جی اس لیے لفظ شوہر نہیں بلکہ سیدہ ہے. سیدہ. جی جی حالانکہ وہ شوہر تھا. شوہر تھا. جی آگے ہم چلتے ہیں. جی اس میں تقریباً 25ویں آیت مکمل ہو گئی. جی قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. یہ بھی پڑھیے آگے کی آیت. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. یوسف نے کہا یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی. اس عورت کے اپنے کنبہ والوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کی کہ اگر یوسف علیہ السلام کا قمیص آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا، اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا. تو معین بھائی اس میں پھر وہ بات آئی کہ راودتنی، ارادہ کہتے ہیں ایسے ارادہ کو کہ دونوں افراد میں سے ارادے دونوں کے مختلف ہوں. جی اور شاہد کہتے ہیں گواہی کو، گواہ دینے والے کو. جی اصل میں شاہد اس گواہ کو کہتے ہیں جو حاضر ہو کر کے سامنے میں دیکھا ہو. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہے کہ شاہد غیر موجود کو بھی شاہد کہہ دیا جاتا ہے. جی 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 اور صاحب معارف القرآن نے ایک بڑی اچھی بات یہاں لائی ہے کہ عام طور پر فقہی اصطلاحات میں جی قضا، قاضی، شاہد، یہ سب قرآنی یمین ہے، قضا، شہید، یہ تمام اصطلاحات جو ہے بعد میں آئی ہے بعد مسلم میں معاشرے میں. جی جی مسلم معاشرے میں یعنی اسلامی شریعت میں جو ہے بعد میں آئی ہے. یہ قرآن میں جو ہے شاہد سے مراد وہ عینی شاہد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی رائے دینے والے نے یہ رائے دی، یعنی قرآن کے اس جگہ پہ. جی اس جگہ پر ممکن ہے دوسری جگہ پہ شاہد سے مراد کچھ اور بھی کچھ اور ہو، لیکن یہاں پر رائے دینے والا مراد ہے. جی کیونکہ اگر اس کو ہم نہیں مانتے تو پھر مفسرین نے اس باب میں بہت ساری تعویلات کی ہیں اور بہت ساری باتوں کو پیش کیا ہے کہ وہ آدمی یا وہ شہادت کس نے پیش کی. اور زیادہ تر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ایک چھوٹا دودھ پیتا بچہ تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مدافعت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی بخشی اور اس نے یہ رائے پیش کی کہ قمیص کو دیکھا جائے کہ قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے یا پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے. اور پھر اس باب میں وہ اس حدیث کو لاتے ہیں جس میں کچھ دودھ پیتے یا شیر خوار بچوں کی بات کرنے کی بات حدیث میں آئی ہے. لیکن علامہ البانی نے کہا ہے کہ اس میں صرف 3 بچوں کی بات آئی ہے جو بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی جو خادمہ ہے اس کی بچی جو ہے، جب فرعون کی بیٹی کہ جو بال سنوارتی تھی اس کی چھوٹی بچی تھی دودھ پیتی، اس نے جو ہے فرعون کے غضب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچایا کیونکہ فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر شک ہو گیا تھا. اور تیسرا بنی اسرائیل کا وہ شخص تھا جس کا نام جریج تھا اور جس کے مدافعت میں جو ہے ایک شیر خوار بچے نے گواہی دی تھی. اس حدیث میں چوتھے بچے کا کہیں ذکر نہیں ہے. اس لیے یہاں جو ہے اس حدیث کو یہاں لا کر اس کی اس شہیدہ شاہدون کی تعویل کرنا یہ مناسب نہیں ہے. اور ابن جریر نے یہی لکھا ہے کہ اس کے اوپر ہم کو سکوت اختیار کرنا چاہیے کیونکہ یہ اس حدیث میں چوتھے بچے کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے. اور ویسے بھی من اہلیہ کا لفظ آیا اس کے خاندان میں سے، اور عزیز مصر کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی. جی اور کیا کہ اگر کوئی ہوتا بھی تو اتنے اہتمام کے ساتھ اس نے دروازہ بند کیا تھا تو بچے کو کیوں رکھتی وہاں پہ؟ جی
جی اور کوئی بچہ بھی نہیں تھا وہاں پہ. صحیح. اور شاہد میں ایک بات یہ بھی ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ شاہد کے لیے دیکھنا ضروری ہو، اگرچہ اسلامک ٹرم کے حساب سے شاہد اسی کو کہیں گے جس نے دیکھا ہو، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بغیر دیکھے ہوئے بھی گواہی دینے کو شاہد کہا جاتا ہے. جی جیسے کہ ہم خود کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں. بالکل. ہم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، لیکن پھر بھی ہم گواہی دیتے ہیں. جی تو گویا شہادت کا ایک حصہ یہ بھی ہو سکتا ہے. جی. اس کے بعد انکانا قمیصہ قد من قبل. معین بھائی یہاں پر ایک غور کرنے والی بات ہے کہ 2-3 بار قمیص کا لفظ آیا ہے جی ان 2-3 آیتوں میں. ہر جگہ قمیص کا تعلق حضرت یوسف علیہ السلام ہی سے، اور الگ الگ پیرائے میں اور الگ الگ پہلو کو بیان کرتا ہے. حالانکہ قمیص اگر مان لیا جائے کہ قمیص وہ پہنے ہوئی تھی تو اس کے قمیص کے پھٹنے کا بھی یہ ہونا چاہیے تھا. جی 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 جی. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیصی کا ذکر آیا، اس کا مطلب جو شاہد تھا وہ بہت تجربہ کار تھا. جی. اس کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ غلطی اس کی ہے جی. اور اسی نے زبردستی کی، تو یا تو آگے سے یا تو پیچھے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیصی پھٹی ہوگی. جی. اس لیے کہا گیا کہ ان کو دیکھ. اور مولانا یہ قمیص کا بھی معاملہ سورہ یوسف میں عجیب ہے کہ 3 مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیص کا ذکر ہوتا ہے. پہلی مرتبہ تو جب ان کے برادران جو ہے ان کو کنویں میں ڈالتے ہیں اور ان کے قمیص کے اوپر جو ہے اچھا اسی حساب سے آپ بتا رہے ہیں. چلیے ٹھیک ہے. خون لگا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے خدمت میں پیش کرتے ہیں. تو پہلی بار قمیص کا وہاں ذکر آیا. دوسری بار قمیص کا ذکر یہاں آیا جہاں عزیز مصر کی زوجہ جو ہے ان کے اوپر اس طریقے کا الزام لگاتی ہے. اور تیسری مرتبہ آگے جب ہم چلیں گے تو قمیص کا ذکر وہاں آتا ہے جہاں جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو لا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈالا جاتا ہے اور ان کی بصارت واپس آ جاتی ہے. تو مختلف 3 پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کا اس سورہ یوسف کے اندر بیان کیا. گویا کہ پہلی بار جو آیا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کہ مطلب معصومیت جی جی معصومیت کو چھپانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھیڑیے نے نہیں کھایا. جی. یہ بتانے کے لیے کھا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کی معصومیت کو چھپانے کے لیے قمیص پیش کیا گیا یہاں. اور یہاں جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کی اظہار برات کے لیے جو ہے قمیص کو استعمال کیا. اور آخری میں جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام بشارت کے تعلق یوسف علیہ السلام کی خوشبو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے بہت پوائنٹ کی بات آپ نے بہت اچھی بات پیش کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کا ذکر 3 بار آیا. جی جی. تو ان کا نا قمیصہ قد من قبل. اس نے یہ بتایا کہ اگر ان کی قمیص یعنی یوسف علیہ السلام کی قمیص آگے سے پھٹی ہوگی تو یہ سچی ہوگی. یعنی اگر یہ زبردستی کریں گے یا کچھ اور معاملہ ہے تو یوسف علیہ السلام کی قمیص کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوگی. اور اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یہ جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں. میں صرف اتنی بات کہہ کے ختم کروں گا، آگے اس کا ہم انشاءاللہ تشریح کریں گے کہ یہاں تو چال اس کی بیوی چلتی ہے جی جی لیکن وہ تمام عورتوں کو اس میں ملوث کر رہا ہے. اچھا قید کنہ یہ آگے والے میں انشاءاللہ. وہ کیوں اپنے بیوی کے جرم کو ہلکا کرنے کے لیے نہ صرف وہ یہ کہ اپنی بیوی، اس کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کیا کہیں گے کہ بلکہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے وہ پوری صنف نازک کو جو ہے اس میں شامل کر رہا ہے کہ عورتوں کی چال بڑی خطرناک ہوتی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہم بلکہ اور دلچسپ باتیں آ رہی ہیں اور مجھے کہ نالج والی باتیں آ رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو ناظرین اکرام اس آیت کے ساتھ میں انشاءاللہ تعالیٰ آج کی نشست ہم ختم کرتے ہیں. آگے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کنٹینیو رہے گا، جاری رہے گا. جمعرات کے دن 9:30 بجے آپ ہمارے ساتھ میں دوبارہ جڑیے اور کوشش کیجئے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کو پروموٹ کریں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.